रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब भी किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ़ और गम में मुब्तला हो जाता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। 21वां पारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमुस्सलाह इन्नस्सलावात तन्हा अनिल फ़हशाइल वल मुनकिर वल ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो किताब आपकी तरफ वही की गई है उसे पढ़े और नमाज कायम करें। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह खबरदार है। और अहले किताब के साथ बहस व मुबाहसा न करो मगर उस तरीके पर जो उम्दा हो, मगर उनके साथ जो उनमें जालिम है, और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो उस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारी गई है और उस पर भी जो तुम पर उतारी गई है। हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है, हम सब उसी के हुक्म बरदार हैं और हमने उसे इसी तरह आपकी तरफ अपनी किताब नाजिल फरमाई है। बस जिन्हें हमने किताब दी है उस पर ईमान लाते हैं और उन मुशरिकीन में से बाज़ उस पर ईमान रखते हैं और हमारे आयतों का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। उससे पहले तो आपको कोई किताब पढ़ते न थे और न किसी किताब को आपने हाथ से लिखते थे। ये बातिल परस्त लोग शक व शुबा में पढ़ते, बल्कि ये कुरान तो रोशन आते हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। हमारी आयतों का मुनकिर बजस जालिमों के और कोई नहीं। उन्होंने कहा कि उस पर कुछ निशानियां मुअज्जज़ात उसके रब की तरफ से क्यों नहीं उतारे गए। आप कह दीजिए कि निशानियां तो सब अल्लाह ताला के पास हैं, मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला आगाह कर देने वाला हूँ। क्या उन्हें ये काफ़ी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल फरमा दी जो उन पर पढ़ी जा रही है, उसमें रहमत भी है और नसीहत भी है और उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कह दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह ताला गवाह होना काफ़ी है। वो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का इल्म है। वो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का आलिम है। जो लोग बातिल के मानने वाले और अल्लाह ताला से कुफ्र करने वाले हैं वो ज़बरदस्त नुकसान और घाटे में है। ये लोग आपसे अजाब की जल्दी कर रहे हैं। अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त न होता तो भी तक उनके पास अजाब आ चुका होता। ये यकीनी बात है कि अचानक उनकी बेखबरी में उनके पास अजाब आ पहुंचेगा। ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं और तसल्ली रखें, जहन्नुम काफिरों को घेरने वाली है। उस दिन उनके ऊपर तले से उन्हें अजाब ढांप रहा होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब अपने बदआमाल का मज़ा चखो। ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, मेरे ज़मीन बहुत कुशादा है, सो तुम मेरी ही इबादत करो। हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन्हें हम यकीनन जन्नत के उन बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। काम करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है, वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब ताला पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जानों में जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते उन सबको और तुम्हें भी अल्लाह ताला ही रोज़ी देता है। वो बड़ा ही सुनने और जानने वाला है। और अगर आप उनसे दरियाफ्त करें कि ज़मीन और आसमान का खालिक और सूरज चांद का काम में लगाने वाला कौन है, तो उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला। फिर किधर उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहे फराख रोज़ी देता है और जिसे चाहे तंग।
یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا ساتھی ہے۔ سورۃ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ غلبت الروم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک کے زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے۔ اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیوی زندگی کی ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے ہی پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کے ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ تو توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے۔ یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر آخرت برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کے ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کی تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔
وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانیاں تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس نے تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہاری شریک ہے کہ تم اور اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ بس آپ ایک سو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو، اور نماز کو قائم رکھو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کرے جو ہم نے انہیں دی ہے۔ اچھا، تم فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں۔ ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے،
وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کے منہ دیکھنے اور خوشنودی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاک اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا، جن میں یہ اکثر لوگ مشرک تھے۔ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے۔ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کا دوست نہیں رکھتا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف انداز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔